नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ आयत नंबर 53। वमा उबर्रिउ, और नहीं बरीउ जिम्मा ठहराता मैं अपने नफ्स को, बेशक नफ्स तो उकसाने वाला है बुराई पर, मगर जिस पर रहम करे मेरा रब। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अब हमारे पास यहाँ पर जो पिछले पारे के एंड से ये कॉल चल रहा था, अब अगर इसमें जो पिछले जो लास्ट आयत थी उसके कॉल को अजीज मिस्र की बीवी का बयान समझा जाए तो ये उसी का तसलसल करार पाएगा। और इस हवाले से इसी का के जुलेखा का भी ये कॉल हो सकता है कि नफ्स तो बुराई पर ही उकसाने वाला है मगर जिस पर रहम करे मेरा रब। लेकिन इसमें एक दूसरी राय भी है कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी कॉल हो सकता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब सब बताया गया तो आपने फरमाया कि इस सब कुछ से मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी की इज्जत और नामूस का पर्दा चाक हो, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि अजीज मिस्र ये जान ले कि अगर उसने मुझे अपने घर में इज्जत और इकराम से रखा, मुझ पर एतमाद किया, तो मैंने भी उसकी अदम मौजूदगी में खयानत करके उसकी एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। और मेरा ईमान है कि अल्लाह खयानत करने वालों को कभी राहयाब नहीं करता। और फिर बाकी ये कि मैं खुद को पारसा नहीं समझता बल्कि ये समझता हूँ कि नफ्स इंसानी तो इंसान को बुराई पर उभारता ही है और उसके हमले से सिर्फ वही बच सकता है जिस पर मेरे रब अपनी खुसूसी इनायत फरमाए। तो फिर ये इस आयत के हवाले से ये डिटेल आती। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। और कहा बादशाह ने, ले आओ मेरे पास, मसाहिब बनाऊंगा उसे, यानी खास करूंगा उसको अपना। फिर जब बात की उससे तो कहा बादशाह ने, वाकई तू आज से हमारे यहाँ जगह पाने वाला साहिब एतबार है, यानी बड़े दरबारियों में से। कहा यूसुफ ने, मुकर्रर कर दीजिए मुझे मुल्क के खजानों पर, बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ, इल्म रखने वाला। यानी चूंकि आपको इस बात का पता था कि इस मुल्क पर अब मुसीबत आने वाली है, तो आपने ये कहा कि मुझे ज़राअत का वजीर बना दें या वजीर खजाना बना दें। बेशक मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। और यूं ठिकाना दिया हमने यूसुफ को इस मुल्क में, रहे सहे इसमें जहां चाहे, पहुंचा देते हैं हम अपनी रहमत जिसे चाहते हैं, और नहीं जाया करते हम अजर नेकी करने वालों का। और अलबत्ता अजर आखिरत का बेहतर है उनके लिए जो ईमान लाए और और हैं वो तकवा इख्तियार करने वाले। अब इससे अगला रुकू जो आ रहा है हमारे पास, समझे कि ये 10 साल का बीच में फर्क है। 10 साल गुजर गए हैं, जो 7 साल गुजर गए हैं और कहत वाले जो 7 साल है ना वो शुरू हो चुके हैं। और आए यूसुफ के भाई फिर दाखिल हुए उसके पास तो पहचान लिया उसने उन्हें, मगर वो उसको ना पहचान सके। जब तैयार कर दिया उनके लिए सामान उनका तो कहा यूसुफ ने,
لے آؤ میرے پاس اپنا بھائی جو تمہارے باپ سے ہے، کیا نہیں دیکھتے تم کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ اور میں ہوں اچھا مہمان نواز۔ اچھا، اب اس میں یہ صورتحال تھی کہ 1 سال کے لیے ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا راشن لادا جا سکتا تھا وہ دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بنیامین چونکہ نہیں آیا تھا تو یہ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی لے آؤ، تم دیکھتے ہو کہ میں پھر تمہیں اس کا بھی اونٹ بھر سامان سال کا دے دیتا ہوں۔ پھر اگر نہ لائے تو میرے پاس اس کو تو نہیں ناپ تمہارے لیے میرے پاس اور نہ آنا میرے قریب بھی۔ اب اس سے ناراضگی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 61، انہوں نے کہا ہم خواہش کریں گے اس کی بابت اس کے باپ سے اور بے شک ہم یہ کرنے والے، یعنی ہم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہیں گے اگر وہ انہوں نے اجازت دی۔ اور کہا یوسف نے اپنے خدام سے رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، شاید وہ پہچان لیں۔ وہ کچھ اون وغیرہ دیہات سے پونجی بدل کے طور پہ لائے تھے، تو کہا کہ وہ بھی واپس رکھ دو کہ شاید وہ احسان مانتے ہوئے دوبارہ آئیں، شاید وہ پہچان لیں اس کو جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں میں، عجب نہیں کہ وہ پھر واپس آ جائیں۔ پھر جب لوٹے اپنے باپ کے پاس تو کہنے لگا ابا جان، بندش کر دی گئی ہے ہم پر ناپ کی، سو بھیج دیجئے ہمارے ہمراہ ہمارے بھائی کو، لائیں ہم غلہ اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ کہا کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس کے بارے میں مگر جیسا کہ اعتبار کیا تھا میں نے تمہارا اس کے بھائی کے بارے میں پہلے۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اب یہ دعا بھی ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان تو پائی اپنی پونجی لوٹائی گئی ان کو، کہنے لگے اے ابا جان اور کیا چاہیے ہمیں، یہ رہی ہماری پونجی لوٹائی گئی ہمیں، اور غلہ لائیں گے ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ لائیں گے بوجھ ایک اونٹ کا، یہ ماپ ہے آسان۔ اب جب وہ ساتھ جائے گا تو اس کا بھی راشن ملے گا، وہ بھی اپنے حصے کا راشن لے آئے گا۔ باپ نے کہا ہرگز نہ بھیجوں گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتیٰ کہ دو تم مجھ کو پختہ عہد اللہ کا کہ ضرور لے آؤ گے میرے پاس اس کو، سوائے اس کے کہ گھیر لیے جاؤ تم، کہ سوائے اس کے کہ تم سب کو پکڑ لیا جائے، تم واپس بنیامین کو ضرور لے آؤ گے۔ پھر جب دیا پختہ عہد انہوں نے تو کہا اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ اور کہا باپ نے اے میرے بیٹو، نہ داخل ہونا دروازے سے ایک دروازے سے، اور داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے۔ اب وہ جب وہ 11 بھائی جو ہیں وہ انہوں نے جانا ہوگا تو نظر بد لگنے کی، جن کے 10 11 بھائی ہیں وہ جا رہے ہیں اکٹھے، تو نظر لگنے کے چونکہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اکٹھے نہ داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ کی کسی بات سے، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ جب داخل ہوئے وہ جیسے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے، نہ بچا، یعنی وہ داخل الگ الگ دروازے سے ہوئے لیکن نہ بچا سکتا تھا وہ ان کو اللہ کی کسی بات سے، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے دل کی جو پوری کی اس نے، اور بے شک وہ صاحب علم تھا جو سکھایا تھا ہم نے اسے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب داخل ہوئے وہ یوسف پر جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے بھائی کو، بنیامین کو اپنے پاس بٹھا کے بتا دیا، کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، پس نہ غم کر اس سلوک پر جو یہ روا رکھتے ہیں۔
پھر جب تیار کر دیا ان کے لیے سامان ان کا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ، ایک جام تھا جو کہ سونے کا بنا ہوا، اپنے بھائی کے سامان میں۔ پھر پکارا، ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والے تم البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے منہ پھیر کر ان پکارنے والوں کی طرف، کون سی چیز کھو گئی ہے تمہاری، کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے جو تم کہہ رہے ہو ہم چور ہیں؟ وہ بولے کھو گیا ہے بادشاہ کا پیمانہ، یعنی بادشاہ کا پیالہ، اور جو شخص لائے گا اسے اس کے لیے انعام ہے بارے شتر کا، یعنی ایک اونٹ کے برابر کا اناج اس کو ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم البتہ تم جانتے ہو نہیں آئے ہم کہ فساد کریں زمین میں، اور نہیں ہے ہم چور۔ اب وہ جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پتہ ہے ہم تو اس مقصد سے آئے ہی نہیں۔ کارندے کہنے لگے کیا سزا ہے اس چور کی اگر تم جھوٹ نکلے، یعنی اگر تمہاری سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر کیا سزا ہوگی جس نے چوری کی ہوگی۔ اب یہ کہ جس نے چوری کی ہے اس کے پاس سے چیز جو نکل آئی وہ چوری والی، تو اس کی جو رولز تھے اس حساب سے شریعت ابراہیمی میں چور کی یہ سزا تھی کہ جس کی چوری کی جاتی، چوری کرنے والا 1 برس تک اس کا غلام بن کر رہتا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا۔ یہی سزا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی بیان کی، اور اس کے مطابق، اور پھر آگے، جبکہ مصر کا قانون یہ تھا کہ چور کو مارے پیٹیں اور اس سے تاوان لیں، یہ ان کا قانون تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا سزا اس کی یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے پیالہ وہی ہے خود اس کا بدلہ، اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم ظالموں کو، یعنی وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ پھر تلاشی کی ان کی بوریوں کی، پہلے اپنے بھائی کی بوری سے، پھر نکال لیا اس نے پیالہ اپنے بھائی کی بوری سے۔ اب بنیامین کی بوری سے پیالہ نکال لیا گیا۔ اب چونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی، اور نبی کے لیے اس طرح کی تدبیر کرنے سے کوئی غلط گمان یا خیال آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی اس تدبیر کو اپنے نام سے لے لیا کہ اس طرح تدبیر سکھائی ہم نے یوسف کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ان کے ساتھ چال نہیں چلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی۔ ہرگز نہ لے سکتا تھا وہ اپنے بھائی کو دین میں بادشاہ کے۔ اب دین سے کیا مراد ہے؟ دین ہوتا ہے نظام، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو وہی جو اس وقت کا اگر مصر کا قانون ہوتا تو اس حساب سے تو بنیامین وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، مگر جو چاہے، مگر انہوں نے خود ہی یہ سزا تجویز کر دی تھی جو شریعت ابراہیمی کی تھی۔ تو مگر جو چاہے اللہ بلند کرتے ہیں ہم درجے جس کے چاہیں، اور اوپر ہے ہر جاننے والے کے جاننے والا۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک چوری کی تھی بھائی نے اس کے بھی اس سے پہلے۔ اب انہوں نے جو ان کا جو وہ ہلکا پن تھا بھائیوں کا، انہوں نے ظاہر کر دیا کہ یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ پھر چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں، اور نہ ظاہر کیا اس کو ان پر، کہا دل میں تم بدتر ہو درجے میں، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ کہنے لگے اے عزیز، حقیقت میں اس کا باپ ہے بڑا بوڑھا، سو رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے نیکوکاروں میں سے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنیامین کو نہ رکھیں اور جس مرضی کو رکھیں۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں کسی کو سوائے اس کے کہ پایا ہم نے اپنا مال جس کے پاس، کہ ہم تو سزا کا رول ہی یہی ہے کہ ہم اسی کو پکڑیں گے جس نے چوری کی ہے، اسی کو رکھیں گے غلام بنا کے، بے شک ہم تب تو ظالم ہوں گے۔
फिर जब वो मायूस हो गए उसकी तरफ से तो अलग जा बैठे मशवरे के लिए। कहा उनके बड़े ने यानी यहूदा ने, क्या नहीं जानते तुम कि तुम्हारे बाप ने अलबत्ता लिया है तुमसे पुख्ता अहद अल्लाह के नाम पर, और इससे पहले भी जो कोताही कर चुके हो तुम यूसुफ के हक में, सो मैं हरगिज ना टलूंगा इस मुल्क से हत्ता कि इजाजत दे मुझे मेरा बाप, या फैसला कर दे अल्लाह मेरा, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम लौट जाओ अपने बाप के पास और कहो, ए अब्बा जान, बेशक तेरे बेटे ने चोरी की है और नहीं कहा हमने मगर वही जो हम जानते हैं, और नहीं है हम पोशीदा बातों के निगहबान। अब हुआ क्या कि हजरत यूसुफ भी वहीं रह गए, बन्यामीन भी वहीं रह गया, और यहूदा जो बड़ा भाई था वो भी वहीं रह। आयत नंबर 82। और पूछ ले इस बस्ती से जिसमें हम थे और काफले से कि आए हम जिसके साथ, और बेशक हम सच कहते हैं। बाप ने कहा, दरअसल घड़ ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने एक बात, बस सबर ही बेहतर है। क्या बाईद है कि अल्लाह ले आए मेरे पास इन सब को, बेशक वही है जानने वाला बड़ी हिकमत वाला। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उन्हें शायद अल्लाह ने ये इल्म दे रखा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, लेकिन शदीद मोहब्बत की वजह से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गम से उनकी आंखें रो रो के सफेद हो गई थी। और उल्टा फिरा उनसे और कहा, हाय अफसोस यूसुफ पर, और सफेद हो गई उसकी आंखें गम के मारे, और वो घुट रहा था दिल में। कहने लगे, अल्लाह की कसम हमेशा तू करता रहेगा याद यूसुफ को, ता आके घुल जाए गम से, या हो जाए हलाक होने वालों में से। कहा, बेशक मैं तो फरियाद करता हूँ अपनी परेशानी और गम की अल्लाह से, और जानता हूँ अल्लाह की जानिब से वो कुछ जो तुम नहीं जानते, कि हजरत यूसुफ जिंदा है ये मैं जानता हूँ। अब यही अल्फाज, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज्नी इलल्लाह, यही अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में भी कहे थे। ए मेरे बेटो, जाओ और तलाश करो यूसुफ और उसके भाई को, और ना मायूस हो अल्लाह की रहमत से, बेशक नहीं मायूस होते अल्लाह की रहमत से मगर वो लोग जो काफिर हैं। फिर जब वो दाखिल हुए यूसुफ के पास तो कहने लगे, ए अजीज मिस्र। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह नहीं थे, वो अपने किसी शोबे के हेड ही थे। फिर जब वो दाखिल हुए यूसुफ के पास तो कहने लगे, ए अजीज मिस्र, आ पड़िए हम पर और हमारे घर वालों पर मुसीबत, और लाए हैं हम पूंजी खोटी। अब क्या सूरत हाल हुई कि कहत की वजह से जानवर भी मर गए, और अब उनके पास ऊन भी नहीं है, कहत की शदीद शिद्दत है। तो उस वक्त आए कि अब हमारे पास कुछ खास पूंजी भी देने को नहीं। इनायत कर हमें पूरा नाप और खैरात दे हमें, बेशक अल्लाह जजा देता है खैरात देने वालों को। यानी अब उनकी गुर्बत जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। कहा यूसुफ ने, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने भाइयों की इतनी गुर्बत की हालत बर्दाश्त ना हो सकी। कहा यूसुफ ने, क्या जानते हो तुम जो किया था तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ जब तुमको समझ ना थी। बोले, क्या सचमुच तू ही यूसुफ है। कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ, और ये मेरा भाई है। एहसान किया है अल्लाह ने हम पर, बेशक जो तकवा इख्तियार करता है और सबर करता है तो बिलाशुबा अल्लाह नहीं जाया करता अजर नेकी करने वालों का। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम,
बेशक बरतरी दी है मुझे अल्लाह ने हम पर, और हकीकत में हम ही थे खताकार। यूसुफ ने कहा, नहीं है सरजनिश तुम पर आज के दिन, माफ करे अल्लाह तुमको, वही है सबसे ज्यादा मेहरबान। ले जाओ ये मेरा कुर्ता और डाल दो इसको मेरे बाप के चेहरे पर, लौट आएगी बसारत। और ले आओ मेरे पास अपने घर के सब लोगों को। और जो ही काफिला रवाना हुआ मिस्र से, कहा उनके बाप ने, बेशक मुझे आ रही है खुशबू यूसुफ की। अभी अल्लाह ताला की तरफ से थे ना कि वो उतने फासले पर इतने अरसे से तो खुशबू नहीं आई, अब जब वो कुर्ता लेके उधर से चले तो खुशबू आना शुरू हो गई। अगर ना बहका हुआ समझो तो मुझे कहने लगे, अल्लाह की कसम बेशक तू अपनी पुरानी गलती पर है। फिर जब पहुंचा यूं खुशखबरी देने वाला तो उसने डाल दिया कुर्ता उसके चेहरे पर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे चेहरे पर जब कुर्ता डाला तो लौट आई उसकी बसी बसारत। बोला, क्या ना कहा था मैंने तुमसे, मैं जानता हूँ अल्लाह की जानिब से वो बातें जो तुम नहीं जानते। कहने लगे, ए हमारे अब्बा जान, बख्शिश मांगिए हमारे लिए हमारे गुनाहों की, बेशक हम ही थे खताकार। कहा, अन करीब मगफिरत मांगूंगा तुम्हारे लिए अपने रब से, बेशक वही है बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला। फिर जब वो दाखिल हुए यूसुफ पर, जगह दी उसने अपने पास अपने माँ बाप को। और भी तकरीबन वही देखिए कि 12 घराने थे, यानी उन भाइयों के सबके बीवियां बच्चे वगैरह। और कहा, दाखिल हो जाइए मिस्र में, अगर चाहा अल्लाह ने अमन से रहोगे। और ऊंचा बिठाया अपने वालिदैन को तख्त पर, और गिर गए वो इसके आगे सजदे में। और कहा, अब्बा जान ये है ताबीर मेरे ख्वाब की, जो मैंने देखा था पहले, जो हम इस सूरत के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। और ये जो सजदा किया वो सजदा ताजीमी था जो उस वक्त किया गया। अब अल्लाह ताला के अलावा किसी को सजदा करना हराम मुतलक है शरीयत मोहम्मदी पर, चूंकि शरीयत की तकमील हुई है तो यहाँ इसलिए इस वक्त ये हराम मुतलक है, इससे पहले की शरीयतों में जायज था। यानी कि उन्होंने जो 11 सितारे जिनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में सजदा करते हुए देखा था, वही यही 11 भाई थे, और सूरज और चांद उनके वालिदैन। बेशक कर दिखाया मेरे रब ने इसे सच्चा, बिलाशुबा एहसान किया उसने मुझ पर, जब निकाला मुझे कैद खाने से और लाया तुमको गांव से, बाद इसके कि झगड़ा डाल दिया था शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान। बेशक मेरा रब खुफिया तदबीर करता है जिसके लिए चाहता है, बेशक वही है सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। ए मेरे रब, बिलाशुबा अता की तूने मुझे हुकूमत, और सिखाया मुझको तह तक पहुंचना बातों की, यानी जो ख्वाबों की ताबीर हम इसमें पढ़ चुके हैं उन्होंने बताई। अब इसके बाद हमारे पास दुआ आ रही है, फातिरस समावाति वल अर्द, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। बनाने वाले आसमानों और जमीन के, तू ही कारसाज है मेरा दुनिया और आखिरत में। मौत दे मुझे इस्लाम पर, और शामिल कर मुझे सालिहीन में। ये खबरें हैं गैब की जो वही करते हैं हम तेरी तरफ, और नहीं तू था उनके पास जब मुत्तफिक हुए वो अपनी साजिश में और फरेब कर रहे थे। और नहीं है अक्सर लोग, खौ तू कितना ही चाहे ईमान लाने वाले। और तू नहीं मांगता उनसे इस दावत पर कोई अजर, नहीं है ये मगर नसीहत जहान वालों के लिए। और कितनी ही निशानियां हैं आसमानों में और जमीन में,
کہ گزر جاتے ہیں وہ ان پر سے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 106 ہے، اس کے حوالے سے دو رائے آتی ہیں۔ ایک تو اس میں رائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے ان کا پیدا کرنے والا مالک وہی ہے، پھر بھی وہ ساتھ بتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے مد مقابل بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ شرک تو واضح ہے، جلی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری جو اس میں ایک اور اس کی تفسیر آتی ہے، اس طرح سے آتی ہے کہ ایمان لانے والے جو مواحد ہوتے ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، وہ بہت سے ایسے معاملات میں جس میں ابھی ہم انشاءاللہ سورہ کہف میں پڑھیں گے، جیسے مادہ پرستی کا شرک ہے، پھر مختلف طرح کی اللہ کی صفات میں شرک ہے، اگرچہ وہ ظاہراً بت پرستی نہیں کرتے، قبر پرستی نہیں کرتے، مگر باریک باریک سے بہت سے شرک کر بیٹھتے ہیں۔ قوم پرستی کا شرک، مادہ پرستی کا شرک، اور شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، یہ ہم سورہ نساء میں 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ کیا مطمئن ہو گئے ہیں وہ اس بات سے کہ آئے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب سے، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دیجئے یہی ہے میرا راستہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ، یعنی شعور کے ساتھ۔ اب اس میں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ایک تو ہم جیسے سب موروثی ہماری وراثت میں اسلام آیا ہے، لیکن شعور کے ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ ہم خود سمجھ کے، قرآن کو سمجھ کے، اللہ کے اللہ کے احکامات پر غور و فکر کر کے شعور کے ساتھ ایمان لائیں، جو اس میں آ رہا ہے سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ اور جو میری پیروی کرتے ہیں پاک ہے اللہ، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول تجھ سے پہلے مگر وہ مرد ہی تھے، وہی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف ان میں سے جو بستی والے تھے، سو کیا نہیں چلے پھرے وہ زمین میں کہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو بستیاں قوم سمود، قوم لوط کی گزر چکی، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 110 سورہ یوسف۔ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، یعنی رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان لانے سے، اور خیال کرنے لگے، یعنی مشرک قوم خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا۔ کس چیز کا جھوٹ کہا گیا؟ عذاب کا، کہ 12 برس ہو گئے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو آ پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا لیا ہم نے جنہیں ہم نے چاہا، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب ان لوگوں سے جو گناہگار ہیں۔ البتہ ان لوگوں کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ بات گھڑی ہوئی یہ بات گھڑی ہوئی لیکن تصدیق کرتی ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جس قدر خوبصورتی سے یہ بیان ہے، تورات میں اس کا 1/100 حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ تورات تو گم ہو گئی تھی، اصل تورات تو، اور وہ تو حافظے کی بنیاد پر مرتب کی گئی تھی۔ اب یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہم سورہ رعد کو شروع کرتے ہیں، اور رعد کے معنی ہے گرجنے والی بجلی۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہم
یہ صورتوں کا گروپ شروع کر رہے ہیں، اس میں سورہ رعد کے علاوہ سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر شامل ہیں۔ یہ تینوں صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں، پچھلے جو گروپ تھا سب گروپ تھا اس کی صورتوں کی نسبت، اور اس میں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، اور ان دونوں کے مضامین میں مشابہت بھی ہے، اور اس کے بعد جو سورہ ہجر آئے گی ان دونوں کے بعد وہ منفرد ہے، جبکہ سورہ رعد کا موضوع التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے، اور اس میں گزشتہ اقوام یا رسولوں کا جو ذکر ہے وہ بالکل سرسری سے انداز میں آیا ہے۔ تو ہم سورہ رعد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیتیں ہیں قرآن کی، جو کچھ نازل ہوا تجھ پر تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمان کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقررہ پر، تدبیر کرتا ہے اللہ اس سارے کام کی، تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں، شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اب یہ جو کائنات ہے اس کے اندر جو بلندیاں ہیں انہیں ستونوں کی یا کسی طبعی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک باہمی کشش کا ایک عظیم الشان نظام وضع کیا گیا ہے۔ ایسی گریویٹیشنل فورسز ہیں جس کے تحت تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے اپنے اپنے مقام پر رہ کر اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز متحرک ہے، چل رہی ہے، یہاں پر سکون اور قیام کا کوئی تصور نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے کی عمر یا مہلت مقرر ہے، یعنی کہ ہر ستارے، ہر سیارے، ہر نظام شمسی، ہر کہکشاں کی مہلت زندگی مقرر اور معین ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے پھل بنائے اس میں جوڑے دو دو قسم کے، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جوڑے بنانے کے اس قانون کو سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں بھی اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے۔ گویا کہ نر اور مادہ کی تخلیق کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک باقاعدہ نظام کے تحت پر رکھا ہے۔ پھلوں کے حوالے سے اشارہ کیا گیا، ان میں نر اور مادہ کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ کہیں نر اور مادہ پھول الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں ایک ہی پھول کے اندر ایک حصہ نر کا اور ایک حصہ مادہ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں بڑی نشانیاں ہیں دیکھنے والے کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ اور زمین کے قطعے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور باغات ہیں انگور کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، کچھ جہم جڑے ہوئے اور کچھ بن جڑے، یعنی کچھ کے دو تنے ہیں اور کچھ ایک ہی جڑ سے ہیں۔
دو تنے ہیں اور ایک ہی جڑ سے ہیں، سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، اور ہم برتری دیتے ہیں ان میں سے ایک پھل کو دوسرے پھلوں پر کھانے میں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی درخت درخت کے پھل کے ذائقے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ اور اگر تجھے تعجب ہے تو زیادہ عجیب ان کی یہ بات ہے، جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے، اور وہی ہیں کہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور وہی ہیں دوزخ والے، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ یعنی وہ رب جس نے ایک دفعہ پیدا کیا تو ایک کام کو ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ کرنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے، تو وہ رب جس نے ایک دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی، کیا مانگتے تھے کہ جی عذاب، عذاب مانگتے تھے، عذاب کب آئے گا، لے آئیے عذاب، قبل بھلائی کے۔ تحقیق گزر چکی ہے ان سے پہلے عبرتناک مثالیں، اور بے شک تیرا پروردگار بخشش والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود، اور بے شک تیرا رب بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی نشان اپنے رب کی طرف سے، یعنی کوئی حصی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا۔ بات یہی ہے کہ تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ اللہ ہی کے علم میں ہے جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے ہر مادہ، اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور جو بڑھتے ہیں، یعنی جب بچہ رحم میں ہوتا ہے تو جو پیٹ بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے ٹھہرایا ہوا۔ وہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا، وہی بزرگ اور برتر ہے۔ یکساں ہے تم میں سے جو آہستہ بات کہے اور جو بلند آواز سے کہے، اس کے لیے، اور وہ بھی جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ یعنی غیب کی صورت ہو یا ظہور کا عالم ہو، اللہ کے علم میں سب برابر ہے۔ ہر چیز کی کیفیت اس کے سامنے حاضر اور موجود ہے۔ سے اگلی آیت نمبر 11، اس کے مقرر کردہ نگہبان ہیں بندے کے آگے اور اس کے پیچھے، حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ یہ مضمون ہم اس سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 61 میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہ یرسلو علیکم حفظا، کہ اللہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ کے محافظ یہ فرشتے اللہ کی مشیت کے مطابق ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک نہ بدلے وہ خود اپنے آپ کو، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم پر برائی لانے کا تو نہیں اسے ٹالنے والا کوئی، اور نہیں ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ چیز مولانا ظفر علی خان نے اس آیت کو شعر میں اس طرح کہا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی جب تک وہ قوم اپنے اندر خود تبدیلی نہیں لائے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت غور طلب بات ہے۔
آیت نمبر 12 وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور پیدا ہے بادل، اور تسبیح کرتی ہے گرجنے والی بجلی اس کے حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے۔ وہ بھیجتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں، پھر گرا دیتا ہے ان کو جس پر چاہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 13 میں رات کا ورڈ آ گیا جو اس سورت کا نام ہے۔ اور یہ لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ سخت پکڑ والا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہوا شدید المحال، ہمیں صرف غفور الرحیم یاد رہتا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں جواب دیتے وہ انہیں کچھ بھی۔ اب یہ جو اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ سن رہا ہے اسی کو پکارا گیا تو صحیح ہے کیونکہ وہی قادر ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی معنی آتا ہے کہ جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، جس بات کی طرف وہ بلا رہا ہے وہ حق ہے۔ آگے اس آیت میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں، نہیں جواب دیتے وہ انہیں کچھ بھی مگر جیسے پھیلائے کوئی دونوں ہاتھ پانی کی طرف کے پہنچے اس کے منہ کو، حالانکہ نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں۔ یعنی جس طرح اگر کوئی شخص دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ پانی خود ہی اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو پانی خود تو منہ تک پہنچے گا نہیں۔ اسی طرح کسی کو اللہ کے سوا کسی کو جو پکارتے ہیں، کافر جس کو بھی پکارتے ہیں، پکارے عبث ہے، اس کو پکارنا بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں بھی صبح اور شام۔ کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کیا پھر بناتے ہو تم اللہ کے سوا حمایتی جو نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں پر نفع کا اور نہ نقصان کا۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، کیا برابر ہے اندھیرا اور اجالا؟ کیا ٹھہرا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک کے پیدا کیا انہوں نے جیسے کہ پیدا کیا اللہ نے، پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کی نظر میں۔ کہہ دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی ہے زبردست یکتا زبردست۔ یعنی کہ جس طرح ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا برابر نہیں ہو سکتے، تو ایک مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے؟ پھر ان مشرکین کا معاملہ تو یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے ان کا معاملہ کہ جیسے ان کے معبود جو ہے نا، انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کر رکھی ہے اور کچھ مخلوق اللہ نے پیدا کر رکھی ہے۔ اب وہ اس چچو پنج میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون سی مخلوق کو اللہ سے منسوب کریں اور کس کس کو اپنے معبودوں کی مخلوق مانیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اور جو کچھ میں ہے اس میں اس کا خالق اور مالک اللہ، یہ تو پھر اللہ واحد لا شریک کو واحد معبود کیوں نہیں مانتے؟ ان کس شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اس طرح اور کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ برسایا اس نے آسمان سے پانی، پھر بہنے لگے ندی نالے اپنی بساط کے مطابق، پھر اٹھا لیا نالے کے بہاؤ نے جھاگ کو پھولا ہوا جس کو وہ دھونکتے ہیں آگ میں، حاصل کرنے کے لیے زیور یا دولت، وہ جھاگ ہے اسی جیسا۔ یوں بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو، پس جو جھاگ ہے وہ جاتا رہتا ہے
सूख कर और जो नफा देता है लोगों को वो रह जाता है जमीन में। इसी तरह अल्लाह बयान करता है मिसालें। अब ये देखिए कि हिजाज में जो बीचों बीच पहाड़ी सिलसिले थे जिनमें वादियां हैं, उनके भी मिसाल देकर कहा गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस तरह पानी होता है उसके ऊपर झाग होती है, लेकिन पानी के ऊपर झाग होती है, लेकिन वो झाग जो होती है वो बाद में बैठ जाती है। झाग की कोई हकीकत और वक़्त नहीं होती। इसी तरह इसी तरह जो बातिल है वो देखने में बहुत फूला हुआ और बहुत ज्यादा नजर आता है, जबकि असल में बातिल की कोई हकीकत नहीं होती। नताइज के एतबार से उसका होना या ना होना बराबर है। सैलाब का जो पानी होता है वो जब जमीन में जज्ब होता है तो उसका सही फायदा होता है, जबकि झाग खजाया होकर खत्म हो जाती है। इसी तरह जब कोई धात पिघलती है तो उसके ऊपर फूला हुआ झाग और मैल कुचैल जो आ जाता है, फजूल चीज होती है वो। असल खालिस धात इस झाग के नीचे होती है। जिस तरह आज की जिंदगी में भी हमें बहुत सी चीजों में बातिल की चमक दमक बहुत ज्यादा और फूली हुई बहुत नुमाया नजर आती है, जबकि हक जो होता है वो दबा हुआ होता है। लेकिन ये झाग जो है ये वक्ती है। बातिल की ये झाग वक्ती है, असल चीज जो है वो हक है जो नीचे छुपा हुआ है। जिस तरह उस धात से कोई फिर कीमती जेवर बनाया जा सकता है, ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। आयत नंबर 18। और उन लोगों के लिए जिन्होंने हुक्म माना अपने रब का भलाई है, और जिन्होंने ना माना हुक्म उसका, अगर हो उनके पास जो कुछ जमीन में है सारा का सारा और इतना ही उसके साथ, तो वो दे डालें फिदिये में उसे। उनके लिए है बुरा हिसाब। यानी अगर वो सारा का सारा कुछ भी फिदिये में दे डालें तो वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। उनके लिए है बुरा हिसाब का जहन्नुम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास आयत नंबर 18 पे हमें हमारे पास निस्फ होता है। यहाँ पर हम 7 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। 11:58 पर हम आगे इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरह राद आयत नंबर 19। क्या जो शख्स जानता है जो कुछ नाजिल किया गया तुझ पर तेरे रब की तरफ से हक है उस जैसा है जो अंधा है, यानी दोनों बराबर हो सकते हैं। हकीकत में बात को वही समझते हैं जो अकल वाले हैं, वो लोग जो पूरा करते हैं अपने अहद को अल्लाह के साथ और नहीं तोड़ते अपने पुख्ता अहद को, और वो लोग जो जोड़े रखते हैं इन रिश्तों को जिनका हुक्म दिया अल्लाह ने जोड़ने के लिए, और डरते हैं अपने रब से और अंदेशा रखते हैं बुरे हिसाब का। अब आयत नंबर 20 और 21 के हवाले से, इससे पहले हम वो सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में ये अल्फाज इससे मिलते जुलते पढ़ते चुके हैं। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू, कि अल्लाह के साथ किए गए मुआहदों में से एक तो अहद अलस्त है, जो हमने पढ़ा सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में, कि जो हमने आलम अरवाह में अल्लाह के साथ किया है। फिर हर बंदे मोमिन का मीसाक शरीयत है कि मैं अल्लाह के तमाम अहकामात की तामील करूंगा। फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ भी एक सौदा किया है जिसका जिक्र सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में, जिसके मुताबिक अल्लाह ने मोमिनीन के जान और माल जन्नत के बदले खरीद लिए। तो इस आयत में उन खुशकिस्मत लोगों का जिक्र है जो अल्लाह से किए गए तमाम अहद पूरे करते हैं। वो लोग जो कराबत के रिश्तों को जोड़ते हैं, सिला रहमी करते हैं और हिसाब आखिरत के नताइज की बुराई से हमेशा खौफजदा रहते हैं। अब हमारे पास आयत नंबर 22। और वो जिन्होंने सबर सबर किया चाहते हैं खुशनूदी अपने रब की, और कायम रखते हैं नमाज और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने दिया, पोशीदा और एलानिया करते हैं नेकी के मुकाबले में बुराई के, यही लोग हैं जिनके लिए है आखिरत का घर। अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, बागात हमेशगी के, और दाखिल होंगे वो इनमें, और जो नेक होंगे उनके आबा में से और उनकी बीवियों में से और उनके औलादों में से, और फरिश्ते दाखिल हो रहे हैं उनके पास हर दरवाजे से। अब इसमें ये भी है कि जैसा कि अनमता अलैहिम की तफसीर में हमने पढ़ा कि अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अब सालिहीन में से भी है कि अगर एक ही फैमिली के कुछ अफराद हैं, मसलन एक शख्स जो है वो ज्यादा नेक है, वो जन्नत के ऊपर दर्जे पे है, दूसरा जो है वो बस पास होके जन्नत में दाखिल हुआ है, मतलब एक निचले दर्जे पर है, तो एक फैमिली जो सबसे ऊपर वाला दर्जे पर होगा सबको उसी दर्जे तक पहुंचा दिया जाएगा जो जो जन्नत में आ गए हैं, अगर उन्होंने बेस लाइन क्रॉस कर लिया तो। कम सौले को ज्यादा सौले के साथ मिला दिया जाएगा। सलामती हो तुम पर, ये है बदला तुम्हारे सबर का, सो क्या खूब है आखिरत का घर। और जो लोग तोड़ते हैं अपने अहद को अल्लाह के साथ बाद इसको पुख्ता करने के, और कता कर डालते हैं उन रिश्तों को हुक्म दिया है अल्लाह ने जिनको जोड़ने का, और फसाद फैलाते हैं जमीन में, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए है बुरा अजाब। अल्लाह कुशादा करता है रिस्क जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है, और वो खुश है दुनियावी जिंदगी से
مگر نہیں دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر پونجی، یعنی تھوڑی سی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کیوں نہ اتارا گیا اس پر کوئی نشان اس کے رب کی طرف سے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اس کے یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے، یعنی جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور راہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس سے رجوع کرتا ہے۔ من اناب کا بہت اہم ہے اس حوالے سے، یعنی جو خود ہدایت کا طالب ہوگا، اس ہدایت کے لیے جد و جہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل ذکر الہی سے، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں دل، یعنی ذکر اللہ سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کلام اللہ جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، خوشحالی ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ ہے آخرت میں۔ اسی طرح ہم نے بھیجا تجھے ایک امت کی طرف، بے شک گزر چکی جس سے پہلے کئی امتیں، تاکہ تو پڑھ کر سنا دے ان کو وہ جو وحی کی ہم نے تیری طرف، اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ۔ عام مشرکین جو تھے وہ وہ رحمان کے نام سے، کفار جو تھے وہ اللہ کا نام سے تو وہ فیملیئر تھے، لیکن وہ رحمان کے نام سے بدکتے تھے۔ کہہ دیجئے وہی ہے میرا رب، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن کہ چلنے لگتے اس سے پہاڑ، یا ٹکڑے ہو جاتی اس سے زمین، یا بولنے لگتے اس سے مردے، بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کام۔ کیا نہیں اطمینان ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تو ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو، اور متواتر ان لوگوں کو جو کافر ہیں پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے سبب کوئی مصیبت، یا اترے گی قریب اللہ کے، یعنی کہ قریب ان کے گھر کے، یعنی عذاب الہی ان کے گھر کے قریب اترے گا، یہاں تک کہ آ پہنچے وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو حصی معجزے تھے جن کے بارے میں مشرکین مطالبے کر رہے تھے، سورہ انعام میں ہم یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم یہاں اگر کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا جس کی تاثیر سے حصی معجزوں کا ظہور ہوتا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ قرآن ہر شخص کے لیے سراپا معجزہ ہے، جو اس شخص کے لیے جو ہدایت کا طالب ہے، جو حق کا طالب ہے، تو اس کے دلوں کے تاروں کو قرآن چھیڑ دے گا۔ جو ہدایت کا خواہش مند ہے، یہ جو حق کا طالب ہوتا ہے، اس کی روح کو تازگی بخشتا ہے، اس کے شعور کے اندر ایمانی حقائق کو جگاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی ہدایت کا تمام سامان قرآن مجید میں موجود پاتے ہیں، اور اہل ایمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دیتا، دے دیتا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ضرور اس کی مشیت ہے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ پھر جب ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی مصیبت، کوئی آفت نازل ہوتی ہے، وہ مسلسل ہوتی رہے گی،
اور وہ پھر مسلسل خوف میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ آیت نمبر 32، اے پیغمبر البتہ ہنسی اڑائی گئی رسولوں کی تجھ سے پہلے، پھر ڈھیل دی ہم نے ان کو جنہوں نے کفر کیا، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، سو کیسی تھی ہماری سزا۔ یعنی اس سے پہلے جو پیغمبر تھے کیا حشر ہوا قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم عاد اور سمود کا، بھلا پھر وہ جو قائم و نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص پر جو وہ عمل کر رہا ہے، اور ٹھہرا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک، کہہ دیجئے تم نام بتاؤ ان کا، کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو اس کا جس کا نہیں علم اس کو زمین میں، یا محض دکھاوے کی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ خوشنما بنا دیا گیا ان کے لیے جو کافر ہیں، ان کا مکر و فریب، اور روک دیے گئے وہ سیدھی راہ سے، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں اس کو کوئی راہ دکھانے والا۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو اس قدر علیم اور بصیر ہے کہ ہر بندے کے ہر خیال ہر فعل سے واقف ہے، تو تم لوگوں نے جو بھی معبود بنائے ہیں کیا ان کے پاس اللہ سے زیادہ علم ہے؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ نا واقف ہے؟ یعنی یوں ہی جو منہ میں آتا ہے تم کہہ ڈالتے ہو ان شریکوں کے بارے میں، اپنے دعوے کرتے ہو، حالانکہ دعوے کھوکھلے ہیں، تمہارے ان دعووں کی بنیاد میں یقین کی پختگی نہیں ہے، یہ عقلی و منطقی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اب گویا کہ ان کے دل الٹ گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے اللہ نے گمراہی کے بارے میں آخری فیصلہ دے دیا ہے، اس لیے اب ان میں انہیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ آیت نمبر 34، ان کے لیے ہے عذاب دنیاوی زندگی میں اور عذاب آخرت کا بہت سخت ہے، اور نہیں ہے ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے ایسی ہے، رواں ہے جس کے نیچے نہریں، پھل اس کے دائمی ہیں، اس کا سایہ بھی دائمی، یہ انجام ہے ان کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور انجام کافروں کا دوزخ ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب خوش ہوتے ہیں اس سے جو نازل ہوا تجھ پر، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کی بعض باتوں کا۔ کہہ دیجئے بس حکم ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اور نہ شریک کروں اس کے ساتھ کسی کو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یوں نازل کیا ہم نے قرآن کو فرمان بنا کر عربی زبان میں، یعنی قول فیصل بنا کر، اور اگر پیروی کی تو نے ان کی خواہشات کی، بات اس کے کہ پہنچ چکا تیرے پاس علم، تو نہیں ہے تیرا اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ آیت نمبر 38، اور البتہ ہم بھیج چکے رسول تجھ سے پہلے، اور دی ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد، اور نہیں تھا ممکن کسی رسول کے لیے کہ لے آتا کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے، ہر ایک کا وعدہ ہے لکھا ہوا، یعنی کہ ہر ایک کا وعدہ ہے لکھا ہوا، یعنی ہر ایک کی مہلت مقرر ہے۔ مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، یعنی اصل جو قرآن مجید ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب و مکنون میں ہے،
اصل قرآن وہاں پہ ہے، اس کی ہو بہو کاپی، اس کی ہو بہو نقل ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ اور اگر دکھا دیں ہم تجھے زندگی میں کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یا وفات دے دیں تجھے، تو بس تیرا کام پہنچا دینا ہے احکام، اور ہمارا کام ہے حساب لینا۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، نہیں ٹال سکتا کوئی اس کے فیصلے کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی زمین کٹانے سے مراد یہ ہے کہ کفر کا علاقہ کم ہوتا جا رہا ہے، اسلام کا نور پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اور اس میں دوسری چیز جو اس آیت میں، یہی اسی کی ڈیٹیل میں یہ جو ہے موجود، اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سورہ انبیاء میں بھی اسی طرح کا بیان آتا ہے، افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، آیت نمبر 44 ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا اب یہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ نے مکہ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی بھٹی پورے زور و شور سے دہکا رکھی تھی، اور وہ لوگ اس میں اپنے سارے وسائل اور اس امید پر دھوکے جا رہے تھے کہ ایک دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو نعوذ باللہ نیچا دکھا دیں۔ اس صورتحال میں انہیں مکہ کے مضافی علاقوں ام القریٰ ومن حولہا، جو ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں پڑھا ہے، کے حوالے سے مستقبل کی ایک امکانی جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ بے شک ابھی تک مکہ کے اندر تمہاری حکمت عملی کسی حد تک کامیاب ہے، اور لیکن مکہ کے آس پاس کے قبائل کے اندر دعوت پھیل رہی ہے۔ جیسے قبیلہ بنو غفار کے ایک نوجوان ابو ذر غفاری یہ دعوت قبول کر کے اپنے قبیلے میں ایک مبلغ کی حیثیت سے واپس گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے یہ دعوت اس قبیلے میں پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح یہ دعوت رفتہ رفتہ تمہارے چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ اب وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ تم اس دائرے کے اندر محصور ہو جاؤ گے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ ہجرت کے بعد بہت تیزی کے ساتھ سامنے آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد ایک طرف قریش مکہ کے لیے ان کی تجارتی شارگاہوں کو مخدوش بنایا، تو دوسری طرف مدینے کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ سیاسی معاہدات کر کے قریش مکہ کی اثر و رسوخ جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ مدینے کے مسافات میں آباد بیشتر قبائل قریش مکہ کے حلیف تھے، ان میں سے اکثر یا تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے یا وہ غیر جانبدار بن گئے۔ اس طرح قریش مکہ کی اکنامک بلاکیج اور پولیٹیکل آئسولیشن کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اقدامات اس قدر مؤثر تھے کہ اس کے بعد انہیں زمین اپنے ارد گرد سکڑتی نظر آئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 42 کی طرف، اور تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مگر اللہ ہی کی ہے چال پوری پوری، وہ جانتا ہے جو کچھ کر رہا ہے ہر شخص، اور ان قریب جان لیں گے کافر کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، یعنی آخرت میں آرام کس کے لیے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، نہیں ہے تو بھیجا ہوا اللہ کا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ شخص جس کے پاس ہے علم ہے کتاب کا۔ اب یہ جو ہمارے پاس آخری آیت ہے، آیت نمبر 43 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے۔
میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی ہے، میں اس کا رسول ہوں، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 20 میں یہ بات واضح فرما دی گئی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو اس میں حضرت عبداللہ بن سلام جو اہل کتاب تھے ان کا بھی نام کا ذکر آیا کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دی تھی اور اسلام لے آئے تھے، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ رعد مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا سورہ رعد کے ساتھ جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کئی آیات ایسی ہیں جو سورہ بقرہ کی بعض آیات سے مشابہت رکھتی ہیں۔ سورہ رعد میں کسی نبی یا رسول کا ذکر نام کے ساتھ نہیں آیا، جبکہ سورہ انبیاء میں بھی انبیاء اور رسول کا تذکرہ جبکہ سورہ ابراہیم میں انبیاء اور رسول کا تذکرہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ شروع میں حضرت موسیٰ کا ذکر چند آیات میں آنے کے بعد پھر سب انبیاء اور رسول کا ذکر جمع کے صیغے میں آیا، جبکہ اختصار کے ساتھ آخر میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ مکی صورتوں کے اس سلسلے کے پہلے جو سب گروپ تھا اس کی تینوں صورتوں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کا آغاز الف لام را سے ہو رہا تھا، جبکہ دوسرے جو سب گروپ ہے اس کی پہلی سورت سورہ رعد الف لام میم را سے، اور دوسری دونوں صورتیں سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ تو ہم سورہ ابراہیم کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے تیری طرف کے نکالے ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہ وہی بات جو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ بات ہم نے وہاں پر بھی ڈسکس کی تھی کہ ظلمات ہمیشہ جمع میں آتا ہے جبکہ نور ہمیشہ واحد میں آتا ہے، کیونکہ نور جو اللہ کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو روشنی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ کسی بھی فرد کے لیے ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ اندھیرے جو ہیں وہ طرح طرح کے شرک کے اندھیرے، ان کے رب کے حکم سے راستے کی طرف اس زبردست خوبیوں والے کے، اللہ جس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی۔ اب یہاں پر اس سے اگلا جو ہے ہمارا ایک سول سرچنگ کوشچن آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں، وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں دنیاوی زندگی کو مقابلے میں آخرت کے۔ اب سب کو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو محبوب رکھتے ہیں آخرت کو، کس چیز کو ہم کسی کام کرتے ہوئے فوقیت دیتے ہیں، کس کی رضا کو، دنیا والوں کی یا اللہ تعالیٰ کی، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، یہی لوگ ہیں گمراہی میں دور کی۔ کیونکہ دیکھیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جتنا جتنا ہمیں ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس ماحول میں ہے ہم اس وقت موجود، ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو کس کام میں لا رہے ہیں، دنیا بنانے کے لیے یا آخرت بنانے کے لیے؟ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس قوم کی، تاکہ بیان کرے ان کے لیے جو ان کے لیے، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہے یا جو چاہے
जो चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहे या जो चाहता है, और वही है जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला। और अलबत्ता भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ के निकाले अपनी कौम को तारीकियों से रोशनी की तरफ, और याद दिलाए उनको अल्लाह के अय्याम। अब यहाँ पे वो जो हम बात करते आ रहे हैं तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, तो बे अय्यामिल्लाह का वर्ड आ गया, यानी अल्लाह के अय्याम यानी बड़े फैसलों के दिन। बेशक इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला है। यानी कि जो मुश्किल हालात में जो भी उसके हालात होते हैं, बुरे हालात होते हैं, वो सब्र करता है, और अल्लाह अगर अल्लाह ने उसे अता किया हो तो बंदा मोमिन शुक्र करता है। इन दोनों में मुबालगे का सीगा पाया जाता है। आयत नंबर 6। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि याद करो एहसान अल्लाह का जो तुम पर किया था जब निजात दी तुमको आले फिरौन से। वो पहुंचाते थे तुमको बुरा अजाब और जिबा करते थे तुम्हारे बेटों को, और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी लड़कियों को, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारी रब की तरफ से बहुत बड़ी। और जब ऐलान किया था तेरे रब ने, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तेरे रब ने कि अगर तुम शुक्र करोगे तो और ज्यादा दूंगा तुमको, और अगर नाशुक्री की तुमने तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। और कहा मूसा ने अगर कुफर करोगे तुम और जो जमीन में है सब के सब, तो बेशक अल्लाह है बेपरवाह। तारीफ किया गया, क्या नहीं पहुंची तुमको खबर उन लोगों की जो गुजरे हैं तुमसे पहले, कौम नूह और आद और समूद, और जो उनके बाद हुए। और नहीं इल्म किसी को उनके बारे में मगर अल्लाह को। उनके आए उनके पास उनके रसूल निशानियां लेकर, तो रख लिए उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों पर, और बोले बेशक हम इनकार करते हैं उसका जो देकर भेजे गए हो तुम, और हम शक में हैं जिसकी दावत देते हो तुम हमें, उसकी तरफ से हम खटके में हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रसूलों को सबको एक जमात समझते हुए बात आ रही है। कहा उनके रसूलों ने, क्या अल्लाह पर शक करते हो पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का, बुलाता है तुमको अपनी तरफ ताकि माफ कर दे तुम्हारे गुनाह और माफ कर दे तुमको एक वक्त मुकर्ररा तक। कहा उन्होंने, नहीं हो तुम मगर बशर हम जैसे, चाहते हो तुम के रोक दो हमें उनसे जिन्हें पूछते थे हमारे आबाओ अजदाद, सो लाओ हमारे सामने कोई दलील वाजे। कहा उनसे उनके रसूलों ने, नहीं है हम मगर बशर तुम जैसे, लेकिन अल्लाह एहसान करता है जिस पर चाहे अपने बंदों में से, और नहीं है हमारे इख्तियार में कि लाएं हम तुम्हारे पास कोई सनद मगर अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो भी रसूल आता है अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ है, वो अल्लाह ताला ने उन बंदों को चुन लिया है। तो अल्लाह ताला यही इस बार इसमें हमें यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी है, वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से नवाज देता है। तो वो रसूल बता रहे हैं कि उसने हमें अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, हमारी तरफ वही भेजी है, हमें मामूर किया है कि हम खबरदार करें और अल्लाह के अहकाम आप लोगों तक पहुंचाएं। और हमें क्या हुआ है कि ना करें भरोसा अल्लाह पर, हालांकि हिदायत दी हमें हमारी राहों में, और हम सब्र करेंगे उस पर जो ईजा पहुंचाते हो तुम हमें।
اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اور کہا انہوں نے جو کافر تھے اپنے رسولوں سے کہ نکال دیں گے ہم تمہیں اپنی سرزمین سے، یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین میں۔ تب وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہلاک کر کے رہیں گے ہم ظالموں کو، اور البتہ آباد کریں گے ہم تم کو اس زمین میں، سرزمین میں، یعنی جو اہل ایمان جو بچے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے بعد یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے روبرو ہونے سے اور ڈرتا ہے میری وعید سے۔ اور فتح مانگی پیغمبروں نے اور نامراد ہوا ہر ایک سرکش ضدی۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور پلایا جائے گا اس کو پانی پیپ کا، گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے اور نہ اتار سکے گا حلق سے، اور آئے گی اس پر موت ہر طرف سے، لیکن وہ نہ مر سکے گا اس کے بعد، وہ نہ مر سکے گا، اور اس کے بعد ہے سخت بھاری عذاب۔ یعنی موت بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ سمجھے کہ کوئی شخص جب شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو موت اس کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے۔ یہاں دنیا کے عذاب کے بعد آخرت میں جو ہے وہ موت نہیں آ سکے گی، بلکہ بار بار تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس سے اگلی آیت نمبر 18 جو ہے اہم ہے اس حوالے سے کہ 3 جگہ قرآن میں یہ موضوع آ رہا ہے۔ مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ کے تیز چلے اس پر ہوا آندھی والے دن، نہ قدرت رکھیں گے اپنی کمائی ہوئی کسی چیز پر، یہی ہے گمراہی دور کی۔ اب یہ جو آیت نمبر 18 ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو برے سے برا آدمی بھی ہوتا ہے وہ اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی نیک کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لازمی اور بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے کفرب کا کفر کرتے ہیں ان کے نیک اعمال یا راکھ کے ایسے ڈھیر سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس پر تیز آندھی چلے تو اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو جائے، یعنی بظاہر تو وہ ڈھیر نظر آتا تھا مگر اللہ کے ہاں اس کی کچھ بھی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اس کی ہمیں دو اور جگہ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں منکرین آخرت کے اعمال کو حبام منصورا، یعنی ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ یعنی دراصل ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق نیکی کا ایک تصور رکھتا ہے، کیونکہ نیکی ہر انسان کے روح کی ضرورت ہے، مگر نیکی کا تعلق چونکہ براہ راست اللہ تعالی کی مرضی اور اس کی قبولیت کے ساتھ ہے، چنانچہ اس کے معیار کے مطابق اگر نیکی ہوگی تو ہی وہ قبول ہوگی، جو کہ ہم اس کی ڈیٹیل سورہ بقرہ کی جو آیت البر ہے آیت نمبر 177 اس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر نیکی اس معیار کے مطابق ہے تو پھر وہ واقعی نیکی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو نیکی کی شکل میں دھوکہ سراب اور فریب ہے، نیکی نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کی فطرت مست ہو جاتی ہے تو نیکی کا تصور بھی مست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کہ حرام کا مال کھاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، بہت دفعہ عمرے بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں اس حوالے سے بھی، تو وہ ایک طرح سے اپنے گناہ اپنے روح کی تسلی کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ
پہلے کبیرہ گناہوں سے بچو اور پھر صغیرہ گناہوں کی طرف توجہ دو۔ آیت نمبر 19، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے تخلیق کیا آسمان اور زمین حق کے ساتھ، یعنی with a purpose، اور اگر وہ چاہے تو لے جائے تم لوگوں کو اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کچھ دشوار۔ اور کھڑے ہوں گے روبرو اللہ کے سب، پھر کہیں گے کمزور و ناتواں لوگ ان لوگوں سے جو متکبر تھے کہ ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا تم ہلکا کر سکتے ہو ہم پر سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ، یعنی تم تو جو کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے، تو اب ذرا ہم پر سے عذاب ہلکا کر دو۔ وہ کہیں گے اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ، ہم بھی ہدایت دیتے تمہیں، برابر ہے ہمارے لیے، خواہ گھبرائیں ہم یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی خلاصی کی راہ۔ اور کہے گا شیطان جب فیصلہ چکا دیا جائے گا کام کا، یعنی جنت اور جہنم میں جانے کا جب فیصلہ ہو جائے گا، کہ بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے سچا وعدہ، اور وعدہ کیا میں نے تم سے بھی، پھر وعدہ خلافی کی تم سے، اور نہ تھا میرا، اب یہاں پر یہ چیز بہت اہم ہے، اور نہ تھا میرا تم پر کوئی تسلط سوائے اس کے کہ بلایا میں نے تم کو، پھر بات مان لی تم نے میری۔ یعنی شیطان زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کر سکتا، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، اور پھر ہم جب اس کی بات مان لیں گے تو ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سو نہ ملامت کرو مجھے بلکہ ملامت کرو خود کو، آج نہ تو میں فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری، اور نہ تم فریاد کو پہنچ سکتے ہو میری، یعنی تم بھی عذاب سے مجھے نہیں بچا سکتے اور میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بے شک میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے شریک ٹھہرایا مجھے اب سے پہلے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے، ان کے لیے تحفہ ملاقات ہے اور وہاں سلام ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کیسی بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یا اس سے مراد ہر بھلی بات، ہر اچھی بات، جیسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، ہر خیر کی بات بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کیسی بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، جیسے ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کلمہ توحید کی جڑیں بھی دلوں میں قائم اور مستحکم ہوتی ہیں، اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں اور ان کی برکت ہر وقت حاصل ہوتی رہتی ہے، یعنی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی خیر کی دعوت کہاں کہاں تک پہنچے گی، اور پھر وہی چیز جو ایک انسان ایک نیک کام کی ابتدا کرتا ہے تو وہ نیک کام جو ہے وہ آگے جو جو شخص کو کرتا ہے اس کو اس میں اجر اس کا ملتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 25، لاتا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور مثال کلمہ خبیثہ کی، جیسے ہو ایک درخت ناپاک اکھاڑ لیا جائے، یعنی جڑیں اس کی گہری نہیں ہوتی، اسے زمین کے اوپر سے نہ ہو اس کا استحکام، یعنی وہ جیسے
ایک بڑی سی جھاڑی ہوتی ہے جس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی لیکن وہ دیکھنے میں بہت پھیلی ہوتی ہے، تو کثرت خبیث لوگوں کو بھانے لگتی ہے، بری باتیں عام بہت جلدی ہو جاتی ہیں لیکن ان میں دوام نہیں ہوتا۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان کو جو ایمان لائے قول محکم کے ساتھ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو جنہوں نے بدلا نعمت ہائے الہی کو، یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی کو کفران سے، اور ڈال دیا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ ہلاکت کے گھر میں اس طرح بھی ہے جس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنی قوم کو لے جائے گا، جس طرح جانور اپنے ریوڑ کو لے کے جاتا ہے گھاٹ پر، اس طرح اکٹھا کر کے لے کے جائے گا۔ داخل ہوں گے وہ اس میں اور وہ جہنم میں، اور وہ داخل ہوں گے وہ اس میں اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور ٹھہرائے انہوں نے اللہ کے شریک تاکہ بھٹکا دیں اس کی راہ سے۔ اب یہ ند کا لفظ اندادہ کا بھی ورڈ جو ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے مزے اڑا لو پھر تو لوٹنا ہے تم کو۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے مزے اڑا لو پھر تو تم کو لوٹنا ہے آگ کی طرف۔ کہہ دیجئے میرے بندوں میں سے جو ایمان لائیں اور قائم رکھیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہے ہم نے انہیں چھپا کر اور کھلے بندوں، قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن کے نہ ہوگی خرید و فروخت اس میں اور نہ دوست داری۔ اب یہ جو آیت ہمارے پاس 31 ہے، یہ بہت میچ کرتی ہے ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 سے بہت ملتی ہے، کیونکہ وہاں بے اور دوستی وہاں لیکن وہاں بے اور دوستی کے علاوہ شفاعت کی بھی نفی کی گئی ہے، جو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی اس دن سے پہلے پہلے ہمارے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی بے ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی شفاعت فائدہ مند ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 آتی ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے پھل تمہاری روزی کے لیے، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ چلے دریا میں اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے ندیوں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو متواتر چل رہے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، یعنی انسان کی ضرورت کے لیے ہر چیز پیدا کی، اور عطا کی تم کو ہر چیز جو تم نے مانگی، اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو پوری نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے۔ اور جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو پر امن اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم پوجیں بتوں کو۔ اب یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست بھی تھی، اور وہ ان کے سیاسی شرک بھی تھا، اور ساتھ وہ ستارہ پرست بھی تھی۔ یہ جو ہمارے پاس یہاں پر یہ رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور یہاں پہ اور حضرت یہ جو گھر تھا اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد جب سیلاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کا تو بیت اللہ گر گیا تھا، بنیادیں واقع تھی جن پر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر بنایا۔
اے میرے رب بے شک ان بتوں نے گمراہ کیا بہتوں کو لوگوں میں سے، سو جس نے پیروی کی میری بے شک وہ میرا ہے، اور جو نافرمانی کرے میری تو بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب میں نے بسایا اپنی ایک اولاد کو وادی مکہ میں، یعنی حضرت اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، جہاں نہیں ہوتی تھی کہ کھیتی قریب تیرے محترم گھر کے، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم رکھے نماز، تو کر دے دل کچھ لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور رزق مہیا کر انہیں پھلوں سے تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں مخفی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اور ہر شکر اللہ کے لیے جس نے عطا کیے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ جب جس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی ایج 87 ایئرس تھی، اور اسحاق، اور بے شک میرا رب سنتا ہے دعا قبول کرتا ہے۔ اے میرے رب بنا دے مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا، اور میری اولاد سے بھی۔ ہمارے پاس یہ دعا آ رہی ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور ہرگز گمان نہ کر کے اللہ بے خبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں ظالم لوگ۔ در حقیقت جھیل دے رکھی ہے ان کو اس دن تک کہ پتھرا جائیں گی، جس دن آنکھیں، یعنی میدان حشر میں خوف سے آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ بھاگے جا رہے ہوں گے جھکائے ہوئے اپنے سر، نہ لوٹ سکیں گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، اور ان کے دل ہوا ہوں گے وحشت سے۔ اور خبردار کر ان لوگوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، تب کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے تھوڑی مدت تک کہ قبول کر لیں ہم تیری دعوت اور پیروی کریں ہم رسولوں کی۔ کہیں کیا نہیں ہو تم وہی جو قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ نہیں ہے تم کو کوئی زوال، کہ تم کہتے تھے ہماری طاقت اور ہماری قوت تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، اور آباد رہے تم بستیوں میں انہی لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور واضح ہو چکا تھا تم پر کہ کیسا کیا ہم نے ان کے ساتھ، اور بیان کر دی ہم نے تمہیں سب مثالیں۔ تحقیق وہ چل چکے اپنی چالیں، یعنی قوم نوح کے سرداروں نے اپنی چال چلی، قوم شعیب کے سرداروں نے اپنی چال چلی، اور اللہ ہی کے پاس ہے ان کے داؤ کا توڑ، اور اگرچہ ان کا داؤ ایسا ہے کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، سو ہرگز نہ گمان کرنا اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدوں کی۔ یعنی اللہ کی مشیت ایک ہی ہوتی ہے، چاہے کہ بالآخر رسول غالب آتے، جو کیا رسولوں سے، یعنی سو ہرگز نہ گمان کرنا کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدے کی جو کیا رسولوں سے، وہی جو رسول کا جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ تحقیق اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہ الفاظ بھی غور طلب ہیں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی، اور نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جو واحد ہے قہار ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 48 ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس مختلف رائے آتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو آیت نمبر 48 میں جو روز محشر کے منظر کی طرف اشارہ ہے،
اس میں تو یوں لگتا ہے جیسے محشر کا میدان اسی زمین کو بنا دیا جائے گا، اس میں زمین میں مناسب تبدیلی کر دی جائے گی، جیسے سورہ فجر میں آتا ہے اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ پھر سورہ انشقاق میں آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، یعنی اس کے نشیب و فراز کو ختم کر کے اسے بالکل ہموار اور وسیع کر دیا جائے گا، ایک بڑے میدان کی شکل دے دی جائے گی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین کے پچکنے سے اندر کا لاوا باہر آ جائے گا، سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اور نظام سماوی میں بھی کچھ رد و بدل کیا جائے گا، جس کے بارے میں ہم آتا ہے سورہ قیامہ میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آیت نمبر 9 ہے، یعنی سورج اور چاند کو یکجا کر دیا جائے گا۔ اور سب اس وقت حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، جو سورہ فجر میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اللہ اس وقت نزول فرمائے گا، فرشتے بھی قطار در قطار آئیں گے، جہنم بھی سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزول کی کیفیت کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے، لیکن اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں، ان کے کرتے ہوں گے گندک کے اور ڈھپے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ، تاکہ بدلہ دے دے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، آیت نمبر 52، یعنی اس قرآن اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کر دی۔ اب یہ ذمہ داری امت کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے کہ یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچائے، یعنی اس قرآن کے ذریعے تمام انسانوں کی تذکیر کا حق ادا کرے، جو کہ ہمیں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں یہ الفاظ آتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف سے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچ جائے، تاکہ وہ جان لے کہ صرف وہی معبود ہے اکیلا، اور اسی کے لیے ہے نصیحت اخذ کریں عقل والے لوگ، اور اسی لیے کہ نصیحت اخذ کریں عقل والے لوگ۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سورہ ابراہیم اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہوئی، اور ایک آیت سورہ ہجر کی ہمارے اس پارے میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سورہ ہجر اس سب گروپ کی ایک منفرد صورت ہے، اس حوالے سے کہ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اس سے پہلے سورہ رعد کے 6 رکوع تھے جن میں 43 آیات تھیں، یعنی ایک رکوع میں اوسطاً 7 آیات، سورہ ابراہیم کے 7 رکوع تھے جس کی 52 آیات تھی، یعنی ایک رکوع میں 7 آیات تھیں۔ اب سورہ ہجر کو دیکھیے تو اس کے 6 رکوع ہیں جس میں 99 آیات ہیں، یعنی اوسطاً ایوریج 16 آیات ہیں۔ تو آیات کے چھوٹے ہونے کا مطلب یہ اس سورت کا اسلوب مکی دور کی ابتدائی صورتوں سے ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ ہجر ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور یہ جو ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان کی آیات چھوٹی اور ردھم بہت تیز ہے، اور
بعد میں نازل ہونے والی صورتوں کے جو ہمیں مزاج اور اسلوب میں اس لحاظ سے تبدیلی نظر آتی ہے کہ یہ بڑی ہوتی جاتی ہیں، اور مدنی دور میں تو اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں جو بہت ہی طویل ہو جاتی ہیں، جیسے مدنی دور میں آیت دین، آیت الکرسی، آیت البر جیسی بہت لمبی لمبی آیات ہیں۔ تو اس کے ساتھ پھر اب ہم سورہ ہجر کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ یہ حروف مقطعات کا، جیسا کہ ہم نے بھی پہلے بات کی، حروف مقطعات کا سلسلہ سورہ یونس سے شروع ہوا تھا۔ 5 سورتوں کے آغاز میں الف لام را کے حروف ہیں، اور ایک سورت سورہ رعد کے آغاز میں الف لام میم رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کی 6ٹھی اور آخری سورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پارہ مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔